बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अनीसुल वाइज़ीन में है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार कब्र की ज़ियारत के लिए कूफे के कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ताज़ा कब्र पर नज़र पड़ी तो दिल में उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। चुनांचे बारगाहे खुदाबंदी में दरख्वास्त करने लगे कि या अल्लाह, इस मैयत के हालात मुझ पर ज़ाहिर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर आपकी इल्तिजा फ़ौरन कबूल हुई और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के बीच जितने पर्दे बीच में आ रहे थे, सभी के सभी पर्दों को उठा दिया गया। अब एक कब्र का भयानक मंजर आपके सामने था। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या देखते हैं कि मुर्दा आग के लिपट में है और रो रो कर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु से इस तरह से फरियाद कर रहा है कि ऐ अली, मैं आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ। कब्र के दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार सुनकर हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु बेकरार हो गए और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रहमत फरमाने वाले परवरदिगार के दरबार में हाथ उठा दिए और निहायत ही परेशानी के साथ उस मैयत की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश की। गैब से आवाज़ आई, ऐ अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम, इसकी सिफारिश मत करो, क्योंकि ये इंसान रमज़ानुल मुबारक की बेहुरमती किया करता था। रमज़ानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज ना आता था। दिन को तो रोज़ा रख लेता मगर रातों को गुनाहों में डूबा रहता। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा ये सुनकर और भी रंजीदा हुए और सजदे में गिरकर रो रो कर अर्ज करने लगे कि या अल्लाह तबारक व ताला, मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। ऐ मेरे मालिक, तू मुझे इसके आगे रुसवा ना कर, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इस बेचारे को बख्श दे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रो रो कर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत का दरिया जोश में आया और निदा आई कि ऐ अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली की वजह से, यानी तुम्हारे दुखी होने की वजह से इसे बख्श दिया। चुनांचे उसके बाद उस मुर्दे से आज़ाब को उठा लिया गया और मौजमुस सगीर में हज़रत सैयदतुना उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि दो जहां के सुल्तान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत जलील और रुस्वा ना होगी जब तक कि वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमज़ान के हक को बर्बाद करने में उनका जलील और रुस्वा होना क्या है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें उनका हराम कामों का करना है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह में जिना किया या शराब पिया तो अगले रमज़ान तक अल्लाह तबारक व ताला और जितने आसमानी फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये इंसान अगला माह रमज़ान पाने से पहले ही मर गया तो इसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नुम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमज़ान के मामले में अल्लाह तबारक व ताला से डरो, क्योंकि जिस तरह से इस माह में नेकियों को बढ़ा दिया जाता है, इसी तरह से गुनाहों का मामला भी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। और मौजमे औस के अंदर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबियों के सुल्तान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत माह रमज़ान के लिए एक साल से दूसरे साल तक सजाई जाती है। बस जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत कहती है, ऐ अल्लाह तबारक व ताला, मुझे इस महीने में अपने बंदों में से रहने वाले बंदे अता कर, और ऐ हुरैन, मुझे इस महीने में अपने बंदों में से रहने वाले बंदे अता कर। और हुरैन कहती हैं कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, इस महीने में हमें अपने बंदों में से शऊर अता फरमा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह में अपने नफ्स की हिफाजत की कि ना तो कोई नशा वाली चीज़ पी और ना ही किसी मोमिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, ना ही इस माह में कोई गुनाह किया,
تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے میں اس کا 100 حوروں کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایک ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ کو گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ کو گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ والی چیز پی یا کسی مومن پر جھوٹا الزام لگایا یا اس ماہ میں کوئی ایسا گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ بس تم ماہ رمضان کے حق کو ادا کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اس کے اندر کوتاہی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے 11 مہینے فکس کر دیے ہیں، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینے کو خاص کر دیا ہے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ پیارے دوستوں، جس طرح سے ماہ رمضان کی ناقدری اور بے حرمتی کرنے پر عذاب ہے، اسی طرح سے جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ نصرت المجالس میں ہے کہ بخارا کے ایک مجوسی یعنی کہ آتش پرست شخص تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا لگا دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرما دیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے خاتمہ بالایمان اور جنت کی نعمت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والا ہو، اگر وہ رمضان شریف کا احترام کرے اور علل اعلان کوئی چیز نہ کھائے پیے اور بغیر کوئی ضرورت کے روزے کو نہ چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے دولت ایمان مرتے وقت عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد اسے جنت کے نعمت سے بھی ضرور سے ضرور مشرف فرمائے گا، یعنی سمانت کرے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کرے اور اس کے روزے رکھے اور اس کے اندر گناہوں سے بچتا رہے۔ پیارے دوستوں، بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کا افطار کیا یعنی نہ رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں روزہ رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی، اب وہ کسی طرح سے اس کو نہیں مل سکتی۔ اور جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑ ڈالے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے خوب ڈرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ بحالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک اوبڑ کھابڑ پہاڑ پر لے گئے۔
میں پہاڑ کے بیچ کے حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کے رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ رکھ کر افطار کرتے تھے، اس سے پہلے ہی کہ روزہ افطار کرنا حلال ہوتا۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے، اور جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ایسا شخص بھی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ شخص بھی بدبخت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی بھی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا، پھر اس کی مغفرت ہونے سے پہلے ہی گزر گیا۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے بچے رہے، تاہم روزے کی کچھ باطینی آداب بھی ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقت معنوں میں ہم روزے کی برکتیں حاصل کر سکیں اور روزہ نہ رکھنے کے عذاب سے بچے رہیں۔ چنانچہ روزے کے 3 درجے ہیں، ایک عوام کا روزہ ہے اور ایک خاص لوگوں کا روزہ ہے اور ایک اخاص الاخواص کا روزہ ہے۔ روزے کے لغوی معنی رکنا ہے، لہٰذا شریعت میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام انگوں کو برائیوں سے روکنا خاص لوگوں کا روزہ ہے، اور اپنے آپ کو تمام تر کاموں سے روک کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کرنا یہ خاص قسم کے لوگوں کا روزہ ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرطیں ہیں، مثلاً اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھنا، اور آنکھ کو بدنگاہی سے روک کے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ جیسی باتوں سے روکے رکھنا، اور جسم کو حکم الہی کے خلاف سے روک کے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرطوں کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقت میں روزہ دار ہوگا۔ پیارے دوستوں، خدا ہمارے حال زار پر ترس کھائے۔ غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان المبارک میں دین کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بالکل جائز تھا۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھی وہ بھی جب اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئی تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھے، مثلاً جھوٹ، غیبت، چگلی، بدگمانی، گالی گلوج، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، داڑھی مڑوانا اور والدین کو ستانا اور لوگوں کا دل دکھانا وغیرہ، وہ رمضان المبارک میں کیوں نہ ہو اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی۔ روزے دار جب رمضان المبارک میں حلال و طیب کھانا چھوڑ دیتا ہے، حرام کام کیوں نہ چھوڑے؟ یوں شخص پاک اور حلال کھانا چھوڑ دے گا لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام بدستور جاری رکھے گا، تو وہ کس قسم کا روزے دار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے یا پھر نہیں چھوڑا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں تک ضرور سے ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔